الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال بنگلہ شاعر میں آپ حضرات کے سامنے بنگلہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہتا ہوں بنگلہ میں اے শিশু নবীকে দাও না আমায় এ শিশু নবীকে দাও না আমায় নিয়ে যাবে হালিমা তোমায় নিয়ে যাবে হালিমা তোমায় এ শিশু নবীকে দাও না আমায় নিয়ে যাবে হালিমা তোমায় এ শত শত উটুনি মক্কা এলো জীর্ণ গাধা নিয়ে হালিমা এলো শত শত উটুনি মক্কা এলো জীর্ণ গাধা নিয়ে হালিমা এলো হালিমা তোমার দেখা নাহি আর তোমার কোলে শিশু নবী রয় ও নবী নবীজি আমার ও নবী নবীজি আমার ও নবী নবীজি আমার
শিশু নবীকে দাও না আমায় নিয়ে যাবে হালিমা তোমায়। এসো তেরা লো নিয়ে এলো মক্কায়, বাতিল বিদায় হলো তানার ছোঁয়ায়। তেরা লো নিয়ে এলো মক্কায়, বাতিল বিদায় হলো তানার ছোঁয়ায়। বেদিনেরা কয় পূজা নাহি হয়, বেদিনেরা কয় পূজা নাহি হয়। মক্কাতে আলামিন রয়, ও নবী নবীজি আমার, ও নবী নবীজি আমার, ও নবী নবীজি আমার। শিশু নবীকে দাও না আমায় নিয়ে যাবে হালিমা তোমায়। এই মক্কাবাসীর খুশির মতন মোদের কোলে এলো চাঁদের মতন। মক্কাবাসীর খুশির মতন মোদের কোলে এলো চাঁদের মতন। পাবো কি এমন তোমায় করিব যতন, পাবো কি এমন করিব যতন। ও প্রিয় নবীজি আমার, ও নবী নবীজি আমার। শিশু নবীকে শিশু নবীকে দাও না আমায় নিয়ে যাবে হালিমা তোমায়। स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज जिम्मेदारान जलसा कमेटी, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, बाहर से तशरीफ़ लाए हुए इस्लामी भाई और बहनों, आज मैंने आप हज़रात के सामने जिस मौजू के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ बहुत अहम मौजू है। सीरत तय्यबा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक होती है सीरत और एक होती है सूरत। एक होती है सीरत और एक होती है सूरत। ये दोनों चीज किसी इंसान के अंदर जमा नहीं हो सकती। अगर किसी की सूरत अच्छी है तो फिर सीरत अच्छी नहीं, अगर किसी की सीरत अच्छी है तो सूरत अच्छी नहीं। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इन दोनों चीज का मालिक है। अल्लाह ताला ने दोनों चीजों का मालिक बना दिया हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपके पास सीरत भी है, सूरत भी है। सूरत किस तरह थी? हजरत आयशा का बयान है कि एक दिन में घर में सिलाई कर रही थी और अचानक चिराग बुझ गया, रोशनी चली गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाए तो पूरा घर नूर हो गया, रोशनी हो गई। तो यह है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत। तो आइए हम बात करेंगे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में। देखिए, अगर मैं कहूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को एक कुएं में बंद कर दिया गया तो ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ماڈل ہے۔ کیسے؟ عبادت کیسے کی جائے، روزہ رکھا جائے تو کیسے رکھا جائے، زکوٰۃ دی جائے تو کیسے دی جائے، حج کیسے کیا جائے، کھانا کیسے کھایا جائے، سویا جائے تو کیسے جائے، سفر کرے تو کیسے کرے۔ مطلب آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا جاگنا، آپ کا سونا، آپ کا چلنا، آپ کا سفر کرنا، آپ کی بات چیت کرنا، لوگوں کے ساتھ ملنا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسی کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرنا، غیر مسلم کے ساتھ بہیو کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں سمندر کے بکھرے ہوئے پانی کو بھر دیا ایک ہی پیالہ کے اندر۔ کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر تم اپناؤ گے تم سکسیسفل ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں چلنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرو۔ اگر تمہیں کھانا کھانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کھانا کھاتے تھے اسی طرح تم کھانا کھاؤ۔ نماز بھی پڑھے تو نبی کی طرح پڑھو، حج کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بھی کرو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہمارے لیے کسی سلمان خان کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بنایا، ہمارے لیے کسی فلم ایکٹر کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بنایا، کسی پردھان منتری زندگی کو آئیڈیل نہیں بنایا، ہمارے لیے کسی بھی انسان کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہماری زندگی کو آئیڈیل بنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل بنایا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ آپ لوگ ذرا مہربانی کر کے بیٹھ جائیے، اور جو بھائی اس حضرات یہاں وہاں بکھرے ہوئے ہیں ذرا مہربانی کر کے برائے مہربانی آپ یہاں پہ آ جائیے، اس لیے کہ کھلی جگہ مت رکھیے، شیطان بیٹھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن کے اندر فرماتا ہے لقد من اللہ رسولا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمہارے اوپر دے کر تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا آسمان، یہ زمین، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ سورج، یہ ہوا، یہ چاند، یہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمت، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم نہیں کہا کہ اے میرے بندو ہم نے تمہارے لیے جو آسمان دیا یہ آسمان تمہارے لیے ہم نے احسان کے طور پر دیا، نہیں، ہم نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ یہ اللہ کے رسول ہمارے لیے احسان ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے احسان ہے۔ اتنی بڑے بڑے اللہ کی نعمتیں ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ لیکن جب نبی کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر احسان کیا ہے۔ تو آئیے ہم وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات کریں گے۔ تو سیرت
تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی پرورش، کس طرح آپ کی پرورش ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو کیوں آئے، اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ولادت کے بارے میں، مطلب آپ کی پیدائش۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن عام الفیل کے اندر صبح کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جس سال ہاتھی کا واقعہ پیش آیا تھا، اسی سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اور آمنہ خود فرماتی ہے، آمنہ کا بیان ہے کہ جب سے میرے پیٹ سے، میری کوکھ سے، میرے بدن سے، میرے پیٹ سے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیا، نکلا، تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میری کوکھ سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی، اور وہ روشنی، وہ نور پورے مکہ میں پھیل گئی، روشنی چھا گئی، نور پھیل گیا۔ برسوں سے آگ کی پوجا کرنے والی قوم، جو برسوں سے آگ کی حفاظت کرتے تھے، ایوان کسریٰ کے آگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آنے سے پہلے ہی وہ آگ بجھ گئی۔ جو آگ برسوں سے جل رہی تھی، یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں، یہ آپ کی کرامت ہے۔ آمنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سے میرے پیٹ سے، میرے بدن سے، میری کوکھ سے جب سے میرا پیارا لاڈلا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلا، تو پورے مکہ میں روشنی پھیل گئی، نور پھیل گیا۔ میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، اور وہ نور ملک شام کے محلے روشن ہو گئے۔ ایوان کسریٰ کے جو بت تھے، وہ بت بھی گر گئے۔ جو قیصر و کسریٰ کے جو آگ تھی، وہ آگ بھی بجھ گئی۔ برسوں سے جو آگ جل رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا لیتے ہی وہ آگ بجھ گئی۔ لوگ حیران میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے، کیا بات ہے؟ بڑے بڑے نجوموں کو بلایا گیا، بڑے بڑے مجوسیوں کو بلایا گیا، بڑے بڑے کاہنوں کو بلایا گیا، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، کیا حادثہ ہے کہ آج جو برسوں سے آگ جل رہی تھی، وہ آگ کیوں اچانک بند ہو گئی، کیوں بجھ گئی؟ مجوسیوں نے بولا، جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ایک بچہ جنم لیا ہے جو تمہاری سلطنت کو تباہ کر دے گا، تمہاری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جو اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائے گا۔ لگتا ہے وہ بچہ جنم لے لیا۔ بڑے بڑے مجوسی میں تعجب میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے، کیا ماجرا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیتے ہی وہ آگ بجھ گئی، قیصر و کسریٰ کے بت گر گئے، پھر کھڑے کرنے کی کوشش کی، پھر بھی گر گئی، اور کہا کہ وہ بچہ جنم لے لیا ہے، وہ بچہ پیدا لے لیا، جس کے بارے میں ہم تورات میں پڑھا کرتے تھے، انجیل میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر آمنہ وہ اپنے سسر کے پاس، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس آئی اور انہیں خوشخبری دی اپنے بیٹے کے پیدائش کے بارے میں۔ وہ عبد المطلب اپنے پوتا کو لے کر کعبہ شریف کے پاس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد دعا کی اور سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق ختنہ بھی کیا۔ سب سے پہلے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلائی تھی وہ صعیبہ نے سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی نے دودھ پلائی تھی، اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش۔ تو ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہی وہ برسوں سے آگ جلنے والے آگ بجھ گئی۔ اب ولادت پرورش کی باری۔ مکہ کا دستور تھا، شہر مکہ کا دستور تھا، دیہاتوں سے گاؤں سے دائیاں آیا کرتی تھی، بہت سارے لڑکیاں آیا کرتی تھی، عورتیں آتی تھی، کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ شہر مکہ کے جو بچہ ہے، شہر میں جو بچہ رہتا ہے، ان کی نسل و نما بہت اچھی ہو، اسی لیے وہ لوگ دیہاتوں میں بھیجتی تھی بچوں کو۔ تو عبد المطلب بھی دائیاں کو تلاش کرنے لگے، وہ دائیاں تو بنی سعد سے نکلی ہوئی وہ دائیاں آئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں یعنی مکہ میں آئی، تمام عورتیں آئی۔ وہ حالمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ ہم بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہم بھی مکہ میں گئے، ہم بھی مکہ میں وہ بچہ تلاش کرنے کے لیے گئے۔ عبد المطلب نے بھی وہ تلاش کیا، عبد المطلب بھی نے چاہا کہ ہم اپنے اس بچے کو، میرے بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دائی کے پاس بھیجا جائے۔ تو حالمہ سعدیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سہیلیاں، ہم تمام بہت سارے سہیلیاں بنی سعد سے نکلے، اور ہم اپنے بچے کو لے کر یعنی عبداللہ اور ہمارا شوہر جس کا نام حارث تھا، حارث بھی نکلے۔ حالمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ ہم اور ہمارے شوہر اور میرا ایک بچہ عبداللہ، یہ ہم تینوں نکل گئے، کہاں؟ مکہ کے سفر میں، مکہ کی طرف ہم نکلے، اور راستے میں جاتے جاتے ہماری جو سواری تھی، مطلب گدھی تھی، وہ گدھی اتنی مریل، اتنی دبلی پتلی تھی کہ آہستہ آہستہ چلتی تھی، قافلہ تنگ آ گیا، قافلہ تنگ آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مریل جو گدھی تھی یہ بہت آہستہ آہستہ چلتی تھی، اسی لیے اور جو ساتھی تھی یہ تو پریشان ہو گئے، قافلہ تنگ آ گیا۔ تو حالمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ اسی طرح آہستہ آہستہ چلتے چلتے مکہ پہنچے، اور ہماری جو سہیلیاں تھی، ہماری جو ہمراہ تھی، ہماری جو ساتھی تھی، وہ بھی ساتھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور واللہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ایسی کوئی ہماری ساتھی نہیں تھی، ایسی کوئی ہمراہ نہیں تھی جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں نہ بیٹھایا۔ سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ گود میں لینے کے بعد فرماتے کیا اس کا باپ انتقال ہو چکا، یعنی اس کا باپ زندہ ہے یا نہیں؟ پتا چلا کہ ان کا باپ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی 2 مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کا باپ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ عبداللہ انتقال کر گئے۔ جب یہ ان چیز کے بارے میں یعنی عبداللہ کے بارے میں، ان کے باپ کے بارے میں پتہ چلتی تھی تو وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر رکھ دیتے تھے۔ حالمہ سعدیہ بیان کرتی ہے لیکن اللہ کی برکت ہے، میرے تقدیر میں، میرے نصیب میں اسی بچہ کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں لیا۔ جب یہ پتہ چلتی تھی، معلوم ہوتی تھی کہ اس کا باپ انتقال کر چکا، تب بھی کوئی نے اس بچے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیا۔ سب کو ایک نہ ایک بچہ مل گیا۔ ہماری جو ساتھی آئی تھی، جب بڑے ساتھ سے ہماری وہ تمام جو سہیلیاں آئی تھی، ہمراہ آئی تھی، سب کو تو ایک ایک بچہ مل گیا، لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ اور میں اپنے شوہر سے میں یہ بات چیت کرتی ہوں کہ مجھے بہت برا لگتی ہے کہ میں کسی بچے کے بغیر اپنے ملک میں جاؤں، اپنے گاؤں میں جاؤں، اپنے دیہات میں جاؤں، مجھے یہ بہت برا لگتی ہے۔ اسی لیے حالمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں
اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، یعنی اے میرا شوہر، اگر آپ اجازت دیں تو اس بچے کو لے لوں، ایک ہی بچہ ہے، وہ بھی یتیم، اس کا باپ نہیں ہے، اجرت کے طور پر کچھ نہیں دے سکتے۔ تو عبداللہ کہتے ہیں، یعنی اس کا شوہر، حلیمہ کا شوہر کہتا ہے کہ اگر تم اس بچے کو لینا چاہتی ہو تو لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ اگر اس بچے کو لینا چاہتی ہیں تو بخدا لے لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی بچے میں برکت دے، اللہ تعالیٰ اسی بچے میں برکت دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے طے کر رکھا ہے۔ حلیمہ کے گود میں، حلیمہ کے گھر میں، حلیمہ کے نصیب میں، حلیمہ کے تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے گھر میں جائے۔ اب دیکھیے حلیمہ کیا بیان کرتی ہیں اس کی برکت کے بارے میں، مناظر کے بارے میں بہت سارے برکتیں دیکھیں۔ حلیمہ بیان کرتی ہے، جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے لیا، جب ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا، ہماری جو تمام ساتھی کو جو بچہ مل گیا لیکن مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، بچہ نہ ملنے کی وجہ سے مجبوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا پڑا، خالی ہاتھ جانا بہتر ہے، کسی بچے کو لے لیا جائے، خالی ہاتھ جانا بہتر ہے، کسی بچے کو لے لیا جائے۔ حلیمہ بیان کرتے ہیں، اس بچے کو لینے کے بعد جب میں نے اپنے گود میں بیٹھائی، جب میں نے اپنے گود میں لے لیے، جب میں نے اپنے گود میں بیٹھا تو مجھے ایک عجیب سی محسوس ہونے لگی، مجھے طاقت آ گئی، پاور آ گیا۔ وہ بیان کرتے ہیں، جب میں نے اس بچے کو لیا، مجھے ایک دودھ، میرے استان میں ایک دودھ نہیں تھا، دودھ ٹپکتا نہیں تھا، میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا، میری اونٹنی بھی دودھ نہیں دیتی تھی، بکریاں بھی دودھ نہیں دیتی تھی، یہ دودھ نہیں دیتی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے بعد وہ اونٹنیاں بھی دودھ دینے لگی، تھن میں دودھ بھر گیا۔ کیا برکت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت دیکھیے، کرامت دیکھیے، بچپن ہی وہ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے لے لیا تو لینے کے بعد ہم نے بھی دودھ پیا، ہمارا شوہر بھی دودھ پیا، اور میرا جو بچہ عبداللہ تھا وہ بھی دودھ پیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا، آسودہ ہو گئے اور پھر سو گئے۔ سونے کے بعد جب ہم نے صبح کیا تو صبح کرنے میں کیا دیکھتی ہوں کہ اونٹنی میں دودھ کا تھن بالکل بھرا ہوا ہے، اونٹنی میں جو اس کا تھن ہے دودھ سے لبریز سے بھرا ہوا، پہلے تو دودھ نہیں دیتی تھی، وہ اونٹنیاں دودھ نہیں دیتی تھی۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، حارث کہتے ہیں، عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، با خدا اللہ تعالیٰ کی برکت ہے، لگتا ہے اسی بچے کی برکت ہے، اس بچے کے لینے کی وجہ سے اس بچے کی کرامت۔ اب چلیے، جب آنے کا ٹائم آیا، واپس جانے کا جب وقت آیا، جب اپنے گاؤں میں جانے کا جب وقت آیا تو حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ سارے کے سارے سہیلیاں تو پہلے ہی سے چلی گئی تھی، لیکن ہم لوگ پیچھے رہ گئے، ہم نے اس بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سواری پر جب سوار ہوئی تو سارے کے ساری سہیلیاں ہمارا نکل گئی تھی، ہم لوگ بعد میں نکلے، جا رہی تھی، رستہ میں جا رہی تھی، اتنی تیز رفتار سے چل رہی تھی، ان کو آگے ٹپا کے چلی گئی۔ سبحان اللہ، دیکھیے وہ حلیمہ بیان کرتی ہیں، پہلے تو یہ گدھی اتنی مریل تھی، نہیں چل سکتی تھی، دبلے پتلے ہونے کی وجہ سے، موریل ہونے کی وجہ سے ابھی نہیں چل سکتی تھی، لیکن ابھی وہ تیز رفتار ہوا سے بات کرتی جا رہی ہیں۔ اور ہماری سہیلیاں کہتے ہیں، اے بنت زویب کی بیٹی جا، رک جا، ہمارے اوپر بھی تو مہربانی کر، ہمیں بھی تو اپنے ساتھ لے لے، کیا یہ وہی گدھی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ بیان کرتے ہیں، باخدا یہ وہی گدھی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرامت ہے، اس بچے کی کرامت ہے۔
मुझे भी मालूम नहीं इस जान में यानी इस गधी में इतनी पावर कहां से आ गई, इतनी ताकत कहां से आ गई, क्या हवा से बात करती हुई निकली। जब वो रास्ते में जा रही थी, सवारी जा रही थी, वो हालिमा सादिया बयान करती हैं उस वक्त कहत साली का दौर था, कहत साली का दौर था। जमीन सूख गई थी, पेड़ पौधे सूख गए थे और खेत वगैरह बिल्कुल ही सूख गए थे, कुआं में पानी नहीं था। वो हालिमा बयान करती है दरख्त के पत्तियां भी झड़ गई थी, लेकिन जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब हम लोग यानी हम अपने गांव में जब पहुंचे, गांव के करीब पहुंचे, तो क्या देखती हूं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हमने गांव के करीब पहुंचे तो क्या देखती हूं जिस कुआं में पानी ना था, पानी नहीं था, कुआं में पानी आ गया। कुआं में पानी नहीं था, कुआं में पानी आ गया। हरियाली लाई, हरे भरे सब हो गए। हालिमा सादिया बयान करते हैं जो दरख्त बेजान हो गई थी उस दरख्त में जान आ गई। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के बाद जब घर में आई तो बरकत ही बरकत नजर आने लगी। हालिमा सादिया रदियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब से हमने लिया, जब से हमारे बकरियां भी दूध देने लगी, ऊँटनियां भी दूध देने लगी। और बहुत सारे जब बकरियां चराने गए, चरवाहा जब बकरियां चराने गए तो हमारी जो बकरियां दूध देती थी, ऊँटनियां दूध देती थी। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे कम बख्त जाओ उस ऊँटनी की यानी उस चरवाहा की तरफ, जो चरवाहा हालिमा के चरवाहा जिस बकरी यानी जहां पे बकरियां चराते हैं उसी के पास जाओ, उसी जगह पे जाओ। एक दूसरे जो बकरी थी, दूसरे इंसान का यानी दूसरे इंसान की जो बकरी थी एक भी दूध नहीं देती थी, इसीलिए कहते थे कि कम बख्त जाओ। उस चरवाहा से कहते थे कि जहां पे बिनते ज़ुएब के चरवाहा बकरी चराते हैं उसी के पास जाओ, वहीं पे चराना। और वहीं पे चराने जाए फिर भी दूध नहीं देती थी। मेरे भाइयों, इसी तरह एक के बाद दिन गुजरते गए। अब आया वो वाकया सब के सदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 या 5 साल की उम्र जब हुई तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे, दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे। अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम और 2 फरिश्ते आए और 2 फरिश्तों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहाड़ की तरफ चले गए, पहाड़ के ऊपर चले गए। अल्लाह के रसूल बच्चों के साथ खेल रहे थे। बहुत सारे जो बच्चा खेला करते हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे और 2 आदमी आए सफेद कपड़ा पहन के। वो बयान करते हैं 2 बच्चे आने यानी 2 आदमी आने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पकड़कर पहाड़ के ऊपर ले गए और ये माजरा दूसरे बच्चे देख रहे थे, दूसरे बच्चे देख रहे थे। जब उन्होंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ के ऊपर लेकर चला गया तो बच्चे दौड़ते हुए, हाँफते हुए, डरते हुए, सहने हुए अपने माँ के पास आए, अपने माँ के पास आए, हालिमा सादिया के पास आए वो बच्चे और कहा कि अम्मा जान, ऐ अम्मी जान, कुतिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर डाला, हत्या कर डाला। हालिमा तो डर गई, वो हालिमा डरते हुए, हाँफते हुए घबरा गए और पहाड़ के ऊपर जब आए चारों तरफ से पहाड़ को घेर लिया। लोगों ने चारों तरफ से, औरतें भी आए, मर्द भी आए, चारों तरफ से
पहाड़ को घेर लिया गया। जब देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत बैठे हुए हैं और रंग बिल्कुल चढ़ा हुआ है, कहा कि बेटा क्या बात है, क्या बात है तुम्हारे साथ, क्या हुआ? कहा कि अम्मी जान, आप बयान करता है कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि अम्मी जान, हमारे पास 2 आदमी आए और उन्होंने मेरे हाथ को, दोनों हाथ को पकड़कर पहाड़ के ऊपर ले आए और मुझे सुला दिया। सुलाने के बाद, लेटाने के बाद हमारे सीना को चीर डाला, हमारे सख्त सदर कर डाला, यानी हमारे चेहरे को फाड़ डाला, चीर डाला और वहां से कुछ निकाला और निकल कर कहा ये तो शैतान का लथड़ा है, ये तो शैतान का खून है। यानी मेरे बदन से कुछ निकाल कर फिर जमजम के पानी से धोया, उसके बाद फिर रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया। तो ये बात सुनते ही हालिमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा डर गई। हालिमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा डर गई और सीने से लगा लिया, अपने गोद में बैठा लिया और जाने के बाद सीधा अपने माँ के पास यानी आमिना के पास चली गई। आमिना के पास जाने के बाद कहती है, आय आमिना, आप इस बच्चे को तू संभल, मैं संभल नहीं सकती। ना जाने क्या क्या ऐसी बात करती है, मैं तो मेरी जान ही निकल जाती है। ये बच्चा कैसे कैसे बात करते हैं, इस तरह की बात करते हैं कि मेरी जान निकल जाती है, मेरे धड़कन रुक जाते हैं। कहा कि क्या माजरा है, बताओ, सही सही बताओ क्या माजरा है। वो हालिमा बयान करती हैं कि तुम्हारे बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह के फला फला इस तरह के बातें करते हैं। अब आई बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने माँ के पास, अपनी माँ की आगोश में रहे। तो 5 साल के बाद नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के आगोश में, आमिना के मोहब्बत में, आमिना पे गोद में रहने लगे। ऐसे ही दिन गुजर रहा है। आमिना ने सोचा, आमिना ने कहा कि चलो अब तुम्हारे बाप की कब्र की इंतजार के लिए जाया जाए, जियारत के लिए जाया जाए। आमिना ने अपने लख्त जिगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ में ली और उम्मे ऐमन भी साथ चली। जब आमिना वहां पे लगभग 600 या 500 किलोमीटर सफर यानी रास्ता सफर किया। मेरे भाइयों वहां पे जाते 1 महीना क़ियाम किया। 1 महीना क़ियाम करने के बाद घर की वापसी के दौरान एक जगह पड़ता, एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है मकाम अबुआ। उस जगह का नाम क्या है? मकाम अबुआ। मकाम अबुआ जब आई तो आमिना को बीमारी पकड़ ली। आमिना को बीमारी पकड़ ली। बीमारी ने आमिना को पकड़ लिया, बीमार हो गए और उसी बीमारी में आमिना भी इस दुनिया से रुखसत कर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ देखिए। देखिए मेरे भाइयों, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक के बाद एक आजमाइश, गम और गम, दुख और दुख। 6 साल की उम्र में अपने माँ भी चली गई। प्यार करने वाली कौन है, मोहब्बत करने वाली कौन है? माँ भी दुनिया से चल बसी और इधर बाप को तो चेहरा भी नहीं देखा। जन्म लेते ही 2 महीना पहले बाप इंतकाल कर गए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ भी रुखसत कर गई, रहलत कर गई। उम्मे ऐमन अपने दादा के पास ले आए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा के पास आए। दादा इससे पहले ही तो गम में थे, अब इसको यानी आमिना इस दुनिया से जाने के बाद अभी वो बड़े सदमे में पड़ गए। अब्दुल मुत्तलिब बड़े सदमे में पड़ गए और अब्दुल मुत्तलिब के पास ये हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी किफालत में रहने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल या 8 साल की उम्र हुई तो अपने दादा के पास रहने लगे। तो
تو دادا اس سے بہت محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے. کس کو؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. عبد المطلب کبھی بھی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی تھی، کبھی کوئی پریشان نہیں ہونی تھی. کسی چیز کی ضرورت جب پڑتی فوراً لے دیتے، آپ کے اوپر ہاتھ سہلاتے، محبت کرتے، پیار کرتے، بہت پیار کرتے. اتنے پیار کرتے تھے کہ اور اپنے بیٹے سے بھی محبت نہیں کرتے تھے، اپنے بیٹے سے بڑھ کر محبت کرتے تھے. یہ بات سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ دیکھیے عبد المطلب کے لیے ایک کرسی تھی یا پھر بستر بنا ہوا تھا. کسی روایت میں کرسی ہے، کسی روایت میں بستر ہے. تو بستر بنا ہوا تھا، ایک کرسی تھی، اور اس کرسی میں کسی کی بیٹھنے کی مجال نہ تھی کہ اس کرسی میں کوئی بیٹھے. اپنے بیٹا بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا. 10 یا 11 بیٹا تھا، کوئی بھی اس کرسی میں نہیں بیٹھ سکتے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن تھے، ہم عمر تھے. کم عمر ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کرسی میں بیٹھ جاتے تو دوسرے اس کے چاچا جو تھے اس کو کرسی سے پھر اتر کر نیچے رکھ دیتے. جب یہ بات معلوم ہو جاتی، جب یہ دیکھ لیتے کون عبد المطلب، تو کہتے ہیں میرے اس بیٹے کو کبھی بھی اس طرح حرکت نہ کرنا، اس کو میرے سامنے بیٹھنے دینا، بلکہ اس کی شان بہت نرالی ہے، اس کی شان بہت نرالی ہے. اسی لیے عبد المطلب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. لیکن میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ جس وقت جس کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، آپ کا ٹائم آپ کا وقت مقرر کر دیا، اسی وقت موت آنے والی ہے. عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت کر گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب اس دنیا سے رخصت کر گئے، چلے گئے. لیکن ایک بات بتا کے گئے، ابو طالب سے کہا کہ اے میرے بیٹا، میں تو اس کے دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن اب تو تمہاری باری ہے. میرے جانے کے بعد اس بچے کی دیکھ بھال کرنا، کبھی بھی اس کو پریشانی نہ آنے دینا، دکھ نہ آنے دینا، غم نہ آنے دینا. جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو دے دینا، جان سے بھی زیادہ تم اس کی محبت کرنا. میرے بھائیوں، عبد المطلب جانے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا یعنی عبداللہ کے سگے بھائی ابو طالب یعنی علی رضی اللہ عنہ کے باپ ابو طالب کی کفالت میں آپ رہنے لگے. ابو طالب کے پاس رہنے لگے، اپنے چاچا کے پاس رہنے لگے. میرے بھائیوں، ایک دو نہیں بلکہ نبوت سے لے کر نبوت کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ہی کیا گوس میں رہے. بہت اچھی طرح تعطیل کی، بہت اچھی طرح دیکھ بھال کی. ایک دن کا واقعہ ہے، ایک دن کا واقعہ کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، پانی نہیں ہو رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال کی ہوئی تو قریش والوں نے، مکہ والوں نے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ بارش ہو، تاکہ پانی اتر آئے. اس لیے کہ قحط سالی کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی نہیں ہو رہا ہے، آسمان کے اوپر سے قطرہ بھی پانی نہیں گر رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ گرنے کی وجہ سے لوگ قحط سالی میں گرفتار ہو چکے ہیں. قحط سالی کا دور ہے، قحط سالی نے پوری طرح سے اپنے چپٹ میں لے لیا. قریش نے ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب نے ان بچوں کے پاس گئے جو بچے کھیلا کرتے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیا. ہاتھ کو پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے انگلی کو پکڑ لیے. انگلی کو پکڑنے کے بعد
काबा शरीफ के पास गए और दीवार पे टेक लगा दिए, पीठ लगा दिए। पहले तो आसमान में कोई बादल नहीं था, कोई बादल नजर नहीं आता था, एक भी बादल नहीं था। देखते ही देखते बादल आ गया, बादल छा गया और इतने धुआंधार बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई कि सैलाब आ गया, बाढ़ आ गया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बरकत है, ये अल्लाह के रसूल की बरकत है। बारिश नहीं होती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के दीवार पर जब टेक लगाए तो बारिश, कहां से बारिश आ गई। और बारिश, इतनी बारिश हुई, इतना पानी हुए कि पूरे मक्का शहर में सैलाब आ गया, बाढ़ आ गया। मेरे भाइयों, अब रही बात जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 साल में पहुंचे। किस रिवायत में है कि जब 15 साल अल्लाह के रसूल पहुंचे तो 12 साल में जब आपकी उम्र हुई तो अबू तालिब मक्का सफियानी मुल्क शाम के सफर के लिए निकले और अपने भतीजे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी निकले। वो अबू तालिब चाहते थे कि हम अपने भतीजे को कभी कहीं जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, ये मेरा लख्ते जिगर है, ये मेरा कलीजा का टुकड़ा है, इसका देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। अबू तालिब ने अपने उस बेटे को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क शाम के सफर के लिए निकले, मुल्क शाम के सफर के लिए निकले और काफिला भी निकले। कुछ देर जाने के बाद एक जगह है जिसका नाम है बसरा, एक जगह है जिसका नाम बसरा में जब पहुंचे वहां पे काफिला ने पड़ाव डाला और वहां के एक राहिब रहता था जिसका नाम जर्जीस या राहिब दोनों कहा जाता है। वो कभी कभी निकलता था, गौर से सुनिए, वो राहिब, वो जर्जीस कभी कभी निकलता था, लेकिन उस दिन निकला, अचानक निकल गया और तमाम काफिला वालों से कहा कि आज तुम्हारे लिए पार्टी है, हमने खाने का इंतजाम किया, हमने एक पार्टी रखी। काफिला वालों ने कहा क्या बात है राहिब साहब, पहले तो आप इतने खुशी के दिन आते थे फिर भी आप पार्टी नहीं रखी, लेकिन आज किस वजह से आप पार्टी रखी है, किस वजह से आप दावत दी। कहा कि ऐसे ही मैंने आप लोगों के लिए एक पार्टी रखी है, खाने का इंतजाम किया, बंदोबस्त किया है। तमाम लोगों को बुलाया गया, सारे लोग आए, अबू तालिब भी आए और कहा क्या बात है, जिस बच्चे के लिए हमने ये पार्टी रखी है वही तो बच्चा नहीं है, यानी जिस बच्चे के लिए हमने पार्टी रखी है, खाने का इंतजाम किया, हमने दावत रखी, वही तो बच्चा नहीं, जाओ उस बच्चे को ले आओ। कहा कि कोई नहीं है, बहुत छोटा बच्चा है। कहा कि उस बच्चे को लाओ, बच्चे को लाया गया। अबू तालिब डर गए, क्या बात है, वो बच्चा को बुला रहा है। जब बच्चा आए तो उस बच्चे का हाथ पकड़ा, कौन, राहिब ने, जर्जीस ने, और अबू तालिब से कहा कि ऐ अबू तालिब बताए कौन है। अबू तालिब कहता है ये मेरा बेटा है। कहा कि नहीं नहीं तो झूठ बोल रहा है, ये तेरा बेटा नहीं है। तो वो तो डर गए, ताज्जुब में पड़ गए, हैरान हो गए, तुम्हें कैसे पता कि मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है। कहा कि हाँ ये तेरा बच्चा नहीं है। कहा कि इसका बाप का इंतकाल हो चुका है। राहिब किस तरह बात करते, डर गए, सब डर गए, काफिला वाले डर गए, क्या बात है, इस बारे में इतना, इस बच्चे के बारे में इतना कुछ मालूम है। कहा कि इस बच्चे का बाप का इंतकाल हो चुका है, इस बच्चे की मां भी दुनिया से रुखसत कर गई, चली गई, इसका दादा भी दुनिया से चले गए, ये तेरा बेटा नहीं हो सकता। कहा कि किसका बेटा है, कहा है किसका बाप का नाम है अब्दुल्ला और इसका नाम है मोहम्मद। कहा कि तुम्हें कैसे मालूम कि मेरा बेटा नहीं है। कहा कि जब तुम उस
पहाड़ के किनारे किनारे से जब तुम आ रहे थे तो हमने देखा कि पहाड़ ऐसा कोई पहाड़ नहीं था कि झुके जा रहे थे, सजदा कर रहे थे। परिंदा को मैं देख रहा हूं जो आसमान के ऊपर उड़ रहा है, वो परिंदा भी सजदा कर रहा है, पेड़ पौधा भी सजदा कर रहा है। मैंने देखा कि बच्चे वही हो सकता है, यानी नबी के अलावा खासियत ये किसी के लिए नहीं, ये करामत किसी के लिए ही नहीं। मुझे पता चला कि वही बच्चा है जिस बच्चे के बारे में हमने तौरात में पढ़ा। कहा क्या अबू तालिब ये तेरा बच्चा नहीं हो सकता, इसका नाम मोहम्मद है। फिर आपने यानी राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहर नबुवत को चेक की, मोहर नबुवत को भी देख लिया और कहा कि अबू तालिब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तुम इस बच्चे को लेकर अभी तुम मक्का चले जाओ, अभी तुम वहां अरब चले जाओ, यानी तुम मुल्क शाम मत जाओ, क्योंकि यहूदियों का अगर पता चलेगा तो इस बच्चे को तुम बचा नहीं पाओगे, इसलिए कि यहूदी इस बच्चे को मार डालेगा। जाओ इस बच्चे को ले जाओ। मैं तुम्हें तंबीह करने के लिए, आगाह करने के लिए, सतर्क करने के लिए मैं तुम्हें यहां बुलाया। ये बच्चा बहुत खास बच्चा है, ये बच्चा राज करेगा, ये बच्चा दुनिया में बादशाहत करेगा, ये बच्चा बहुत निराला और शान है। जाओ इस बच्चे को ले जाओ। अबू तालिब तो डर गए, वापस फिर यानी मक्का चले गए, शहर मक्का चले गए। तो मेरे भाइयों नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ 9 साल यानी 12 साल जब खत्म हुई, जब 12 साल की उम्र खत्म हुई, अब रही बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब 25 साल की उम्र हुई तो सबसे पहले हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा से शादी हुई। क्यों? क्योंकि ये तिजारत करते थे, बिजनेस करते थे, हम लोग जिसको कहते हैं व्यवसाय, तो तिजारत करते थे। और उनके जो यानी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के जो गुलाम यानी तिजारत करने वाले थे, मयस्सर उसका नाम था, पता चला उसके साथ ये जाया करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसकी अमानतदारी, इयानतदारी, ईमानदारी और सच्चाई को देखकर मैंने खदीजा रजी अल्लाह अन्हा फिदा हो गए और शादी का पैगाम भेजा। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी खदीजा ने, नफीसा एक लड़की का नाम था, उस नफीसा को कहा कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दो कि मुझसे शादी करेगा या नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात पता चला तो अपने चाचा अबू तालिब से मशवरा की, फिर अबू तालिब ने इजाजत दी। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल में शादी होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी? 25 साल, और खदीजा रजी अल्लाह अन्हा 40 साल के थे। तो 40 साल रजी अल्लाह अन्हा, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की उम्र में शादी हुई। तो वहीं से 6 बच्चे पैदा हुए, 4 बच्चियां और 2 बच्चे, यानी फतिमा, जैनब, उम्मे कुलसुम, रुकैया, और एक का नाम अब्दुल्ला इब्राहिम ताहिर नाम कहा जाता है। इसी के पेट से तमाम बच्चे हुए। अब रही बात पहली वही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वही लेकर आए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वही लेकर आए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असली सूरत में देखा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए। डर के मारे खदीजा से कहते, ऐ खदीजा मुझे चादर उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। ऐ खदीजा मेरी जान ही निकल जाती है, मैं नहीं बचूंगा, लगता है मेरी जान ही निकल जाएगी। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, आपको डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी जलील नहीं करेगा, कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो नबी हैं, आप तो मिस्किनों को खाना खिलाते हैं, आप तो हाजतमंदों की हाजत की जरूरत को पूरा करती हैं।
آپ ضرورت مندوں کے پورا کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈر گئے تھے کہ اللہ کے نبی نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر ڈالوں، خودکشی کر ڈالوں، اپنے آپ کو خودکشی کر ڈالوں، ختم کر ڈالوں۔ پہاڑ کے اوپر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرنے کے لیے، خودکشی کرنے کے لیے گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو نبی ہیں، سارے جہاں کے نبی ہیں، آپ اس طرح مت کیجیے۔ اللہ کے رسول پھر رک جاتے تھے، پھر دوبارہ وہی شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک کے بعد دیگر وہی آتی رہی۔ سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیت نازل ہوئی۔ اب رہی بات دعوت و تبلیغ، اسلام کی تبلیغ، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ دار کو دعوت و تبلیغ کے بعد دعوت کے پیغام پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندانوں کو ڈراتے رہیے، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ ان لوگوں کو ڈراتے رہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا پر بلایا، تمام لوگ جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، چاروں طرف سے لوگ آئے، ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھے۔ میرے بھائیوں، سب کے سب لوگ آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں؟ کیا میں ایک بات نہیں بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں؟ کہا کہ تم مانو گے؟ کہا کہ آپ تو صادق ہیں، آپ تو عالمین ہیں، آپ کے بات ہم کیوں ڈر سکتے؟ کہا کہ اگر تمہیں دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہیے تو کیا میں بات نہ بتاؤں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم لوگ اسلام کو نہیں قبول کیا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، اگر تم اپنے بابا اجداد کے مورتیاں کو چھوڑ کر، ان کی پوجا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ابو لہب نے کہا، اسی لیے تم مجھے بلایا؟ تیرے 2 ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیات ایک سورہ نازل کر دی۔ کیا سورہ؟ تبت یادا ابی لہب وتب۔ تو اس وقت فرمایا، اے محمد، تو اسی لیے تو بلایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کے کام کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتانے لگے، قرآن کی باتیں جب پھیلانے لگے تو دشمنوں کو بہت برا لگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب، اپنے بھتیجے کو روک لے ورنہ تمہارے ساتھ ہم بہت برا کریں گے۔ ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالنا کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ تمہارے خاندان والے تمہارے دشمنی ہو چکے ہیں، دشمن ہو چکے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بتانے سے تم رک جاؤ، قرآن کی بات پھیلانے سے تم رک جاؤ۔ ابو طالب نے کہا، جب اس طرح کی بات کا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جتنے ہی میرے اوپر ظلم نہ کریں، میں اللہ تعالیٰ کی بات پھیلانے سے نہیں رکوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے، یعنی ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب اپنوں نے مجھے دھوکہ دیا، ابو لہب، ابو جہل، بڑے بڑے عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جب ان لوگوں نے دشمنی موڑ لی تو میرے چاچا ابو طالب، جس میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ چھوڑ دیا۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ابو طالب نے کہا کہ محمد آؤ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ تم کھل کر۔ تم اللہ کے رسول نے سب سے پہلے یہ بات کہا تھا کہ اگر وہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج، دوسرے ہاتھ میں چاند اگر میرے اوپر رکھ دے، تب بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پھیلانے سے نہیں روکوں گا اور میں اسلام کو پھیلاتا رہوں گا۔ تو اسلام کی بات پہلے تو انفرادی تھی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ڈائریکٹ آپ اسلام کی بات پھیلاتے رہیے۔ تو اسی طرح دشمن جب مڑ لیے، ابو لہب کے ایک بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے،
میرے نبی تو بیٹھے ہوئے تھے، ابو لہب کے بیٹا آئے اور کہا کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اے نبی اس کو نازل کرنے والا اور جس پر نازل کیا گیا میں اس کو جھٹلاتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تھوک دیا۔ وہ بدمعاش نالائق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تھوکا۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو اونٹ کی اجڑیاں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر رکھ دیتے تھے۔ میرے نبی جب سجدہ میں جاتے، نماز پڑھ رہے تھے، اسی وقت عمارہ کا ایک نام تھا، ولید بن مغیرہ کا بیٹا عمارہ تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر میں اس طرح گھسیٹے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی غلطی نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، صرف یہ بات پھیلانے کے لیے دینی دشمنی بن گئے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی لوگ نہیں مان رہا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بات جب پھیلانے لگے تو حمزہ رضی اللہ عنہ پہ ایک ستارہ چمکا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بری بری بات کرتے تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں اتنی تکلیف دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر بے ہوش کر دیا۔ ایک خاتون حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑ کے آئی اور کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل نے اس طرح کی حرکتیں کی، انہوں نے آپ کے بھتیجے کو مار مار کر لہلوان کر دیا، آپ کو بھتیجے کے بارے میں اتنی گندی گندی باتیں کر رہے تھے۔ ابو حمزہ رضی اللہ عنہ غصوں میں آ کر ڈائریکٹ کہا کہ میں اس کے تام کو تمام کر دوں گا، میرے بھتیجے کو نقصان پہنچایا ہے، میرے بھتیجے پر ظلم کیا ہے، اسی لیے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ارادے سے نکلے کہ جہاں بھی ملے اس کو میں ختم کر دوں گا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے، ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد کچھ نہیں کہا، ابو جہل کو مار مار کر لہلوان کر دیا۔ ابو جہل کے لوگ بھی خفا ہو گئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ بھی خفا ہو گئے، دونوں میں دونوں میں دشمنی موڑ لی۔ پھر کہا، ابو جہل نے کہا کہ نہیں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فساد کرنے کی، فتنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری ہی غلطی تھی، میں نے ہی اس کے بھتیجے کو مارا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی وجہ سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ سنو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد، حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد مسلمان ہوتے ہیں۔ کس طرح دیکھیے بھی ستارہ چمکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلا کی باتیں کر رہے تھے، یہ تو شاعر ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو کاہن ہیں، یہ کوئی جادوگر کا قول ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ پڑھ رہے تھے، سورہ حقہ پڑھ رہے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ کا دل پگھلا، آپ کے دل میں اثر ہوا۔ نبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر میں جانے کے بعد وہ کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ پوری طرح سے اٹھا دوں گا، آج میں محمد کو دنیا میں نہیں رکھوں گا، ختم کر دوں گا، اس کو دنیا سے اٹھا دوں گا، نام و نشان مٹا دوں گا ان کا میں۔ انہوں نے ہمارے معبودوں کو گالی دی، ہمارے دین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی،
हमारे माबूदों के बारे में लान तान की, आज उनके नाम को, नाम और निशान को मिटा दूंगा। इस इरादे से घर से निकले, इस इरादे से घर से निकले। रास्ते में एक आदमी से मुलाकात हुई और कहा कि उमर तुम कहां जा रहे हो? उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम को तमाम कर दूंगा, आज मोहम्मद नाम का सितारा नहीं रहेगा, दुनिया से उठा दूंगा। कहा कि ऐ उमर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने से पहले जरा अपने बहन के बारे में तो खबर ले, जरा अपने बहनों के बारे में तो खबर ले। वो तो तुम्हारे दीन को छोड़ दिया है, वो तो दूसरे दीन कबूल कर चुके हैं, वो तो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, वो तो तुम्हारे माबूदों को छोड़कर, तुम्हारे बाबाजदाद की जिंदगी को यानी माबूदों को छोड़कर वो तो इस्लाम में दाखिल हो गए। कहा कि क्या बात करते? कहा कि हाँ मैं सही बात करता हूं। अगर तुम्हें मालूम नहीं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं, यकीन नहीं, तो जाओ खुद तुम चेक कर लो, खुद तुम जाओ। जब उमर रजी अल्लाह अन्हु अपने बहन के घर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाने से पहले जब अपने बहन के बारे में खबर ली, तो क्या देखता है कि खब्बाब बिन आरत रजी अल्लाह तआला अन्हु कुरान तिलावत कर रही थी और उनकी बहन भी कुरान सुन रहे थे। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जाने के बाद खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु छुप गए और उमर रजी अल्लाह अन्हु घर में पहुंचे तो उनकी बहन बैठी हुई थी और उनके बहनों भी बैठे हुए थे। कहा कि तुम लोग क्या कर रहे थे? कहा कि हम लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई परमात्मा नहीं, अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं, अल्लाह के अलावा कोई रब नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं ये भी गवाही देती हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, उसके बंदे। मेरे भाइयों, जब अपनी बहन की जुबान से इस तरह की बातें सुनी तो उन्होंने अपने बहन को मार मार कर, फातिमा को मार मार कर लहलहान कर दिया। मारते मारते उनके खून निकाल आए और अपने जब वो बहनों भी आए उसको पकड़ने के लिए तो उन दोनों को मारा। फिर मारने के बाद जब देखा कि वो भी अपने आप पर महसूस करने लगे, असर पड़ा। मारने के बाद अफसोस होता है, जब अपने बाप अपने बेटा को मारता है बाद में अफसोस करता है क्यों मारा हमने इसको, तो उसी तरह अफसोस करने लगे। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, तुम लोग क्या पढ़ रहे थे जरा बताओ? तो सूरह तौहा तिलावत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे भी पढ़ने दो। आपकी बहन कहती है कि ए उमर, पहले तुम पाक साफ हो जाओ, उसके बाद तुम कुरान पढ़ना। जाओ पहले तुम गुस्ल करो, वजू करके आओ, उसके बाद तुम कुरान पढ़ना। उमर रजी अल्लाह अन्हु गुस्ल करके आए, वजू करके आए, फिर कुरान तिलावत की। खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि हम बेहद खुश हुए। हमने कहा कि खुशआमदीद उमर। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो कर जुमेरात के दिन अल्लाह ताला से दुआ करते थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, इन दोनों फिरौन में से किसी एक को तो इस्लाम में दाखिल कर देना। इस्लाम की मदद के लिए इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम कबूल करवा देना, इस्लाम में दाखिल कर देना, या तो अबू जहल या उमर को। ऐ अल्लाह, इस तरह हम दुआ करते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो कर दुआ करते थे। खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो गई, दुआ कबूल हो गई और वो सितारा चमका। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर भी नंगे तलवार लेकर इस इरादे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। रास्ता में जा रहे थे, हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि उमर आ रहा है। कहा कि आने दो, क्या इरादा है, आने दो। अगर सही तरीके से सही नियत से आए तो ठीक बात है, वरना उसकी ही तलवार से उसकी ही गर्दन को उड़ा देंगे, आने दो। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब गए,
کہا کہ کیا بات ہے عمر؟ کہا میں یہ دعا کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں۔ اس کو سننے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک جان پیدا ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا خوش ہوئے کہ کبھی خوش نہیں ہوئے، اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ ہم لوگ، ہمارا دل باغ باغ ہو گئے، ہمارے اندر جو ڈر تھا وہ ڈر دور ہو گیا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس گئے، دروازہ کے پاس کھٹکھٹانے لگے۔ کون ہے؟ میں عمر ہوں۔ کیا بات ہے؟ عمر خوش آمدید، تم آؤ، گھر آ جاؤ، اندر آؤ۔ کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اس کو بھی میں، اس پر بھی ایمان لے آیا ہوں۔ ابو جہل نے کھڑکی بند کر دیا، دروازہ بند کر دیے، عمر رضی اللہ عنہ نکل گئے۔ چاروں طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی پلاننگ کی گئی۔ میرے بھائیوں، جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جب ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رخصت کر جاتی ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے ظلم کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے لگے، اتنی تکلیف دینے لگے، اتنے دکھ دینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً مکہ چھوڑ کر طائف کی طرف جانا پڑا۔ طائف کے سفر کے لیے نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جا کے میں آرام سے اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا سکوں، میں قرآن کی باتیں بتا سکوں، اس ارادے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کے لیے نکلے۔ راستے میں جاتے جاتے جس سے بھی ملاقات ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملاقات کرتے تھے دین کی باتیں بتاتے، کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، مفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، سکسیسفل ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے بڑے بڑے 3 بھائیوں کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ کے رسول بھیجے گئے رسول ہوں۔ تینوں نے انکار کر دیا اور کہا کیا تو وہی نبی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں وہی نبی ہوں۔ تب تو میں انکار کرتا ہوں۔ تینوں نے انکار کیا، تینوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے بدچلن بچے کو، آواز بچے کو، جو کردار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھے، بدچلن عورت، بدچلن بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے لگا دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ اس بچے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے پتھر مارنے لگے، پھینکنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کر آپ گر پڑے، آپ کے ایڑی پر چوٹ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے، آپ ٹخنوں کے بل بیٹھ گئے، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو اپنے بدن سے اس طرح محبت کرنے لگے، جب وہ پتھر کو اپنے آپ ور لیتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے تاکہ میرے سینہ میں، میرے بدن میں وہ چوٹ لگے، اس کو بھی لہلوان کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لہلوان کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دودھ، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے، ایک پہاڑ کا فرشتہ، اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار آپ ہمیں اجازت دے دیے، اس پہاڑ کو ہم طائف کے درمیان ان کو پوری طرح سے مٹا دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، اب ایک بار تو ہمیں حکم دے دیے، اجازت تو دی دیے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، یہ تو نادان ہے، ناسمجھ ہے،
بے عقل ہے تو سمجھ نہیں ان کے اندر. ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل اچھی ہو جائے، اسی لیے میں صبر کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا تھا. اللہ کے رسول نے کسی کا ریپ کیا، نہ کسی کی چوری کی، نہ کسی پر ڈاکہ ڈالا، نہ کسی کی ہتیا کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، اس طرح کے کوئی کام نہیں کیا. پھر بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر لولوان کر دیا. میرے بھائیوں، اتنے خون خرابہ ہونے کے باوجود، اتنی تکلیف دینے کے باوجود، اتنی پریشانی میں ڈالنے کے باوجود، اتنی تکلیف دینے کے باوجود، اتنی عذاب پہنچانے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو نہیں چھوڑا. پھر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صبر کرتا ہوں، میں صبر کرتا ہوں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پہنچے. اس باغ میں ایک باپ بیٹا رہتا تھا، عتبہ اور شیبہ، اور اس کا ایک غلام تھا. وہ غلام کا نام تھا عداس. وہ عداس انگور کے چھولا لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. ان دونوں نے انگور کھایا. انگور کھانے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انگور کو بسم اللہ کہہ کر منہ میں ڈالا تو عداس کہنے لگا کیا بات ہے، یہ تمہیں پہلی بار یہ نام سن رہا ہوں، یہ بسم اللہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ نوجوان تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں یونس علیہ السلام کے قبیلے میں رہنے والا ہوں. کہا کہ وہ تو میرا چچیرا، وہ تو میرا بھائی ہے، اس لیے کہ وہ بھی نبی ہے. تو عدس اسی وقت مسلمان ہو گئے. تو عتبہ اور شیبہ کہا ارے تو نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنا دھرم چھوڑ دیا. کہا کہ نہیں، یہی سچا نبی ہے، یہی اصل نبی ہے. جناب محمد رسول اللہ طائف سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے آپ نکل پڑے. تو ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے دار الندوہ. کیا نام؟ دار الندوہ. ایک پارلیمنٹ ہے جہاں پہ وچار فیصلہ ہوتا ہے، جہاں پہ قانون نافذ کیا جاتا ہے، جہاں پہ بل پاس ہوتا ہے. اس جگہ کا نام ہے دار الندوہ. جب بھی کسی معاملہ میں فیصلہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے دار الندوہ میں فیصلہ کرتے تھے. تو یہاں پہ دار الندوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مارا جائے، دنیا سے کیسے اس کو رخصت کر دیا جائے تاکہ اسلام کی بات نہ پھیلے، تاکہ اسلام جیسے مذہب اڑ جائے، قرآن جیسی کتاب اڑ جائے. تو کیسے مارا جائے؟ 11 وہاں پہ فیصلہ کرنے والے 11 بڑے بڑے لیڈر تھے، بڑے بڑے نیتا تھے، منتری تھے. وہاں پہ ایک شیطان بھی تھا، بڑے شیطان بھی تھا. تو سب نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مارا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب کافروں نے آپ کو قید کرنے کی کوشش کی، قید کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ષڑیانتر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، مکر کر رہے تھے. او یقتلوکا، یا تو آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوکا، یا تو آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے. آپ کو نکالنے کے لیے، قید کرنے کے لیے، اپنے آپ کو قتل کر ڈالنے کے لیے، مارنے کے لیے، دنیا سے رخصت کر دینے کے لیے جب وہ چال چل رہے تھے، جب وہ پلاننگ کر رہے تھے تو میں بھی پلاننگ کر رہا تھا. اللہ فرماتا ہے میں بھی پلاننگ کر رہا تھا. وہ دنیا میں پلاننگ کرتا ہے، اس سے پہلے میں پلاننگ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب فیصلہ کر چکا ہے کیا ہونے والا ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ آپ کو مارنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، میں بھی آسمان میں پلاننگ کر رہا تھا، اور میرے علاوہ مجھ سے بڑا کوئی پلاننگ کرنے والا دنیا آسمان میں کوئی نہیں.
کوئی ہے اللہ سے بڑھ کر پلاننگ کرنے والا، چال چلنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے جو پلاننگ کر رہے تھے، دار الندوہ میں میٹنگ چل رہی تھی، دار الندوہ میں فیصلہ کر رہا تھا اور کہا کہ اپنے اپنی رائے بتایا جائے۔ سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے۔ شیطان نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا، نہیں، اس کو مارنے سے اور جو ان کے ساتھی ہیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، حملہ کریں گے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ چلو اور کوئی بتاؤ۔ 11 آدمی تھے بڑے بڑے لیڈر۔ ایک نے کہا کہ اس کو جلاوطن کر دیا جائے۔ کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ پہچانتا نہیں، جانتا نہیں ہے، اگر جلاوطن کر دیا پھر بھی وہ لوٹ آئے گا، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے قید کر لیا جائے۔ کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل شیطان، یہ بڑا شیطان ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جائے میں بتاتا ہوں۔ کہا کہ بتاؤ، تم ہی بتاؤ۔ کہا کہ بڑے بڑے قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے، ایک ایک قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے اور اس نوجوان کو چاروں طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف لگا دیا جائے اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالے، اس لیے کہ کسی کے اوپر کوئی قصور نہیں ہوگا۔ کسی ایک نے نہیں مارنے کی کوشش کی، بلکہ کس پر وہ الزام لگائے گا، کون مارا ہے۔ تو اسی لیے ہر قبیلے سے ہر نوجوان کو بلایا جائے۔ ابلیس شیطان نے کہا ہاں یہ رائے ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے یہی فیصلہ ہوا، یہی رائے پیش ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے یہی پلاننگ ٹھیک ہے۔ سب نے ایکسپٹ کیا، سب نے قبول کیا، ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد تم ابھی کے ابھی گھر سے نکل جاؤ، تم نہیں جانتے آپ کو مارنے کے لیے دشمن نے کیا چال چلی ہے، دشمن نے کیا پلاننگ کی، آپ نہیں جانتے، آپ ابھی گھر سے نکل جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابوبکر کے پاس گئے دوپہر کے وقت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کیا بات ہے، اللہ کے رسول تو اس ٹائم نہیں آتے کبھی بھی، یہ جو وقت ہے یہ اللہ کے رسول کبھی نہیں آتا اس ٹائم میں، کیا ہوا آج اچانک اس ٹائم آ گیا ہمارے گھر۔ ابوبکر بھی تعجب ہو گئے۔ ابوبکر کہا میری ماں باپ آپ پر قربان ہوئے، اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ تو اس وقت کبھی نہیں آتے۔ کہا کہ اے ابوبکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں ہجرت کرنا ہے، مکہ چھوڑ دینا ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا ہے۔ ابوبکر نے کہا کہ میری ماں قربان ہو آپ پر، اے اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا ہم مان گئے۔ اسی لیے اس کو تو صدیق کا ٹائٹل ملا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق کرنے والے ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم رات کو نکلیں گے، مکہ سے ہم رات کو نکلیں گے۔ اللہ کے رسول گھر آئے اور اپنے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی تم میرے گھر پہ، تم میرے بستر پہ سو جانا، اس لیے کہ میں اس مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق ہو تو پھر لوٹ کر آؤں گا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کر رہے تھے۔ چاروں طرف سے
دشمنوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، پڑاؤ ڈالا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ابو جہل تو بہت خوش ہے، نہیں بچے گا محمد، اس کو آج ختم کر دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے۔ وہ بہت اللہ اللہ کرتا ہے نا، وہ توحید کی بات کرتا ہے، قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، ان کو مٹا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ اسلام کے بستر پر سو گئے اور کہا کہ کبھی بھی تو مت بتانا کہ ہم نے اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مٹھی میں ایک مٹھی اٹھائے، مٹی کو لے مٹھی بھر، اور اس مٹی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا تو یہ سورہ یعنی یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت پڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مار کر اس طرح کے چھٹا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مٹی کو پھینکا، ہر کسی کے سر پر مٹی گر گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے رسول کب نکل گئے۔ سب کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، سب کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دیا۔ اللہ جس کو مٹانا چاہے کوئی بچانے والا نہیں، اور اللہ جس کو بچائے کوئی مٹانے والا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور اس دعا کو پڑھ کر سورہ یاسین کی آیت پڑھ کر نکلے، اور دشمن تو اسی طرح کھڑے ہوئے تھے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے۔ گھر سے نکالنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اب سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر مکہ والے یعنی اس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک آدمی آئے اور کہا کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا ہو۔ کہا کہ پاگل ہے تم لوگ، تم محمد کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ تو کب سے نکل گیا۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نکل گئے۔ کہا کہ دیکھتا ہوں۔ جب گھر میں اپنے نظر دوڑائے تو کہا کہ نہیں محمد ابھی گھر میں ہے، ابھی گھسا نہیں۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، دیکھا چادر اٹھا کے دیکھا تو یہاں پہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے۔ میرے بھائیوں، حضرت علی سے فرمایا کہ محمد کہاں ہے؟ کہا کہ میں ہرگز نہیں بتاؤں گا، میری جان ہی نکل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مار کے گھسٹتے کعبہ کے پاس لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنے کے بعد کعبہ کے پاس لے گئے۔ ابو جہل ابو لہب بڑے وہاں پہ حضرت محمد یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور آسماں سے کہا کہ آسماں تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ آسماں کو ابو جہل نے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ آسماں کی کان کی جو بالی تھی وہ گر گئی، وہ بالی گر گئی اور خون نکل آئے۔ اتنا بدمعیش، اتنا ذلیل، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جاؤ، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سارے لوگ راستہ میں نکل پڑے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو کر ایک جگہ پہنچے، اس جگہ کا نام غار ثور۔ اس غار میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے کے لیے اس غار کے اندر گئے
اور دشمن اس غار کے چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کہا کہ کیا بات ہے ابوبکر، تم کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، دشمن تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کہیں دیکھ نہ لے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ جس کے ساتھ ہے اس کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کے ساتھ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ثالثہما، اللہ تعالیٰ تیسرا ہمارے ساتھ، ہم دونوں نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کے لیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آرام کرے، اسی لیے وہاں پہ کچھ گڈھا تھی، اس گڈھے کو مٹی لے کر بجھا دیا گیا۔ اب ایک ہی گڈھا باقی رہ گیا، وہاں پہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر رکھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، کسی زہریلے سانپ نے اللہ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ لیا۔ ابوبکر رونے لگے، اتنا دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور اس کی آنکھوں کی آنسو ٹپک کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگ اٹھے، کہا کیا بات ہے ابوبکر، تم رو کی رہے ہو؟ کیا تمہارے گھر کی یاد آ رہی ہے؟ تمہارے بیوی کی یاد آ رہی ہے؟ تمہاری بیٹی کی یاد آ رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں ہے، لیکن مجھے کسی زہریلے سانپ نے کسی نے کاٹ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھو لگا کر جہاں پہ کاٹا تھا اس نشان پر لگا دیا، درد جاتا رہا۔ اللہ کے رسول کی برکت دیکھیں، درد جاتا رہا۔ اسی طرح معلوم ہوا، ایک آدمی نے بتایا، اور وہاں پہ حضرت عبداللہ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کھانا لے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول وہاں پہ 3 دن رہے غار سور میں، اور ایک آدمی کو پتا چلا جس کا نام ہے سراقہ، اس کو پتا چلا کہ 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا جائے۔ اس اونٹ کی لالچی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اونٹ کو پانے کی وجہ سے وہ نکل پڑے گھر سے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکڑنے کے لیے گئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار سور میں رہے، اور بکریاں کے دودھ پیتے رہے، اور ادھر عبداللہ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کھانا لے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اس غار سے 3 دن کے بعد نکلے۔ 3 دن کے بعد پھر سفر کے لیے نکل پڑے۔ سراقہ نے دیکھا کہ محمد اور ابوبکر جا رہا ہے، اس کا پیچھا کر، اس کے پیچھے کرنے کی شروع کر دی، پیچھا کرنے کے شروع کر دی۔ سراقہ گھوڑا لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر جا رہے ہیں، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، تب بھی اس کے گھوڑا گر گئے، زمین پر گر گئے۔ پھر گھوڑا اٹھے، پھر جب کچھ آگے گئے پھر گر گئے۔ میرے بھائیو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں جا رہے تھے کہ ایک بڑھیا ملی، ایک عورت ملی جس کے پاس بکری تھی، لیکن بکری دودھ نہیں دیتی تھی، بکری دودھ نہیں دیتی تھی، دودھ ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں اس کا دودھ پی سکتا ہوں؟ کہا کہ اس بکری کا تو دودھ ہی نہیں ہے، یہ تو مریل ہے، یہ تو دبلی پتلی ہے۔ کہا کہ میں پی سکتا ہوں کہ نہیں؟ کہا کہ ٹھیک ہے تم پیو۔ اللہ کے رسول نے جب ہاتھ دیا، ہاتھ دھونے لگا تو دودھ دینے لگی، دودھ نہیں تھی، دودھ دینے لگی۔ میرے بھائیوں، وہ تو عورت تعجب میں پڑ گئی، یہ کون ہے، کیا آدمی ہے؟ دودھ میں ہاتھ دینے کی وجہ سے دودھ دینے لگی، بکریاں دودھ دینے لگی، اور اللہ کے رسول اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بھر کے دودھ پہ آسودہ ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے۔
اسی طرح جاتے جاتے قبا میں جب پہنچے تو قبا کے لوگ پہلے ہی سے انتظار کر رہے تھے، پہلے ہی سے انتظار کر رہے تھے۔ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب آئیں گے، اس کے لیے آپ انتظار کر رہے تھے۔ جب صبح ہوتی تو وہ لوگ آ جاتے، پھر شام ہوتی تو پھر چلے جاتے۔ 1 2 3 دن انتظار کر رہے کہ نبی کو دیکھیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچے تو ایک آدمی چھت سے دیکھ رہا ہے عیسائی، اور کہا کہ تم لوگ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ سب گھر سے نکل کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، آپ کی سوگات کے لیے آئے، استقبال کرنے کے لیے آئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی گئی، میز یا کرسی دی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، لیکن لوگ ابھی پہچان نہیں پائے کہ محمد کون ہے، نبی کون ہے۔ ان دونوں میں سے کسی نے پہچان نہیں پایا، کوئی آدمی پہچان نہیں پایا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے تو تمام لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے اور انہیں سایہ کرنے لگے، خاطرداری کرنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر چادر لے کر دھوپ سے بچانے لگے۔ یہ تو تعجب میں پڑ گئے، ہم لوگ اس کو مطلب خاطرداری کر رہے ہیں اور وہ اس کو مطلب دھوپ کے سایہ سے بچا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہچان نہیں پائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ ایک کے بعد دیگر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اور ایک بات پیش آئی، بدر، احد، یہ تمام چیزیں پیش آئی۔ ایک آدمی، ایک عورت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی تھی، اتنی چاہتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ احد کے میدان میں جنگ احد سے مدینہ چل کر آ رہی تھی۔ راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ اے عورت تو کہاں جا رہی ہے، اے عورت تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمہیں وقت، دیکھنے کی فرصت کہاں ہے؟ کیونکہ آج کے میدان میں، آج کے دین میں تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا شوہر، تیرا بیٹا انتقال کر چکا ہے، تیرا پورا پریوار، تیرا پورا خاندان شہید ہو گئے، میدان جنگ میں شہید ہوئے ہوئے۔ کہا کہ مجھے اپنے بیٹا دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے بھائی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے باپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات میں لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت۔ پھر راستے میں جب گئی، پھر لوگوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کرنے کے لیے۔ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمہیں فرصت کہاں ہے؟ کیونکہ آج کے میدان جنگ میں تیرا بیٹا، تیرا باپ، تیرا شوہر، تیرا بھائی انتقال کر چکا ہے۔ کہا کہ مجھے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ذرا اے بتاؤ، اتنا دکھ بھرا غم لے کر پھر بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتاؤ کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات میں لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہا کہ کل مصیبت بعدک زلال، اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد تمام مصیبت دور ہو گئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جنگ بدر میں 2 آدمی یعنی 2 لڑکا، ایک معاوض اور ایک معاذ، افرا کے 2 بیٹے، اپنے چاچا عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہا ہے
کہ اے میرے چاچا جان آپ ہمیں بتا دیجئے کہ محمد کو گالی دینے والا کون ہے، محمد کو دکھ دینے والا کون ہے، محمد کو پریشان کرنے والا کون ہے، ذرا آپ ہمیں بتا دیجئے۔ کہا کہ میں اشارہ کرنے ہی والا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرے گا تو جان کر؟ کہا کہ اے چاچا جان آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والا کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں انگلی سے اشارہ ہی کرنے والے تھے کہ دونوں بچے ٹوٹ پڑے، اور دونوں بچے ٹوٹ پڑے، ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل کے گردن اڑا دیا۔ دونوں بچے نے ابو جہل کے گردن کو اڑا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا کہ دیکھا ابو جہل تو پڑے ہوئے ہیں۔ ابو جہل افسوس کرتا ہے مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ میں مر رہا ہوں، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں معمولی سی بچے کے ہاتھ سے مر رہا ہوں۔ معمولی بچہ ہے جو ابھی تک اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، مجھے اس بات کا دکھ ہے کسی بڑے آدمی کے ہاتھ سے میں نہیں مر رہا۔ عبداللہ بن مسعود نے گردن کے رگ کو کاٹ کر، چمڑی کو کاٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا فرعون ختم ہو گیا۔ ہر دور میں ایک فرعون ہے، لیکن میرے دور میں ابو جہل فرعون ہے، آج کا فرعون ختم ہو چکا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بہت سارے چیز ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیمار ہوئے۔ کہاں بیماری شروع ہوئی؟ جنگ خیبر میں ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر پلا دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی۔ جنگ خیبر میں واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی زہر کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ کچھ دن کے بعد وہ بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں موت کے قریب جب پہنچے تو صرف یہی کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت، ان کے اوپر بھٹکار برسے، اللہ کی لعنت، اللہ کی بھٹکار برسے ان لوگوں پر جنہوں نے انبیاء کرام کے قبر کو عبادت گاہ بنا لیا، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبر کو عبادت کرنے کی جگہ بنا لی۔ انبیاء علیہ السلام کے مرنے کے بعد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو عبادت گاہ بنا لی۔ ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ کی بھٹکار بار سے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہیں، بے قرار ہیں، بے چین ہیں، پھر بھی مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تم نماز کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے یہی بات بتاتے تھے کہ تم نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہودیوں کے اوپر لعنت ہو، بھٹکار برسے۔ جب میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرنے کی جب قریب پہنچے، جب آپ کی مرض الموت اور زیادہ بیماری بڑھ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر لیٹتے، کبھی ادھر کٹ مارتے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوٹا میں ہاتھ کو رکھتے اور فرماتے اِنَّا سَكْرَةُ الْمَوْتِ، موت کی سختی کتنی کٹھین ہے، موت کی سختی کتنی کٹھین ہے۔ میرے بھائیوں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی کوشش کی۔ کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جاؤں گا، تمام بیوی
بیویوں نے اجازت دے دی کہ آپ اسی کے گھر میں جائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتھا کو اپنے سر کو رکھ دیے. اور رکھنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے مسواک دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک چبا کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. یہ مرض الموت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ کے پیارا ہو گئے. آپ کا انتقال ہو گیا. آپ دنیا سے رخصت کر بیٹھے. اس سے پہلے مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا تھا کہ لاؤ میرے پاس ایک کاغذ لے کے آؤ, ایک تحریر لے کے آؤ, میں تمہیں کچھ لے کر دوں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف پیدا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا لکھ کے دیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا لکھ کے دیں گے؟ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے پاس تو ابھی قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب اپنے ہی سے فرما رہے ہیں, بول رہے ہیں, تو جاؤ تحریر لے کے دو. لوگوں میں جب اختلاف ہو گیا, کسی نے کہا کہ لکھوا لو, کسی نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے نظروں سے دور ہو جاؤ, ہمارے نظروں سے دور ہو جاؤ اختلاف ہونے کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آپ دنیا سے رخصت کر گئے, آپ کی رحلت ہو گئی, آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے, آپ کا انتقال ہو گیا. اب جنازہ کون پڑھائے گا؟ نبی محمد رسول اللہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ تو 10 آدمی آپ کی جنازہ پڑھائے. پہلے 10 آدمی گھسے, جنازہ پڑھ کے آئے, پھر 10 آدمی گھسے, پھر جنازہ پڑھ کے آئے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیے تھے دوشنبہ کے دن یعنی سوموار کے دن, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی سوموار ہی میں ہوا تھا. یعنی دوشنبہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے. تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیا ہے, ہمارے لیے نمونہ ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی, وہ حدیث میں ترجمہ کرتا ہوں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنی مال, اپنی ضرورت, اپنی اولاد, اپنے جان و مال, اپنے تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا لو, پیارا نہ ہو جاؤ, تب تک تم مومن نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اپنے اولاد سے بھی بڑھ کر, اپنی ضروریات سے بھی بڑھ کر, اپنے باپ سے بھی بڑھ کر, اپنی مال و دولت سے بھی بڑھ کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول, آپ کو میں تمام چیزوں سے محبت کرتا ہوں, سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں, لیکن میں اپنی جان سے محبت نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر, تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول, میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر, الان ابھی تم پورا مکمل مومن ہو چکے. میرے بھائیو, تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی.
ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم واخوانکم وازواجکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال ترکتموها۔ اللہ تبارک و تعالی 8 چیزوں کے نام لے کر فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے لوگوں سے کہ اگر تم اپنے باپ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اگر تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، وَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ، اگر تم اپنے بیوی سے محبت کرتے ہو، اپنے جوڑوں سے محبت کرتے ہو، اپنے گھر والی سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اگر تم اپنے مال سے محبت کرتے ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور اگر تم اپنے اس زید سے، اس مال سے، اس تجارت سے، اس بزنس سے اگر ڈر ہے کہیں یہ نقصان نہ ہو جائے، تم اپنے بزنس کے نقصان سے اگر تم ڈرتے ہو، اور جس چیز سے، کھیتوار سے، زمین اناج سے تم اس سے محبت کرتے ہو، تو سن لو فتربصوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احب الی اللہ و رسولی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اگر ان تمام چیزوں میں محبت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا۔ کیا پتا چلا؟ 8 چیزوں سے محبت ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے، اللہ سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے، جہاد سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا۔ کیا مطلب؟ باپ سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے، محبت ہے، لیکن محبت کیسی ہونی چاہیے؟ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، اذان ہو چکی ہے، جماعت کھڑے ہونے والی ہے، ادھر اذان، مؤذن تم کو بلا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی طرف بلا رہے، اور تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو، اپنے بیوی سے محبت کرتے ہو، اور ادھر جماعت بھی کھڑے ہونے والی ہے، جماعت ختم بھی ہو گئے، پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ میرے بھائیوں، بہانہ نہیں چاہیے، اپنے ایک عورت کو گھر میں لائے، شادی کر کے لائے، اب وہ عورت چاہتی ہے کہ آپ داڑھی کو چھین لیجئے۔ اس طرح ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ بیوی کہتی ہے اگر آپ میں داڑھی نہیں چھلی تو میں آپ کے پاس نہیں رہوں گی۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ بھی داڑھی کی نشانی ہے، اور بیوی کہتے ہیں کہ داڑھی چھین لو، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ داڑھی لمبا کرو۔ اب کیا کریں گے؟ بیوی کو چھوڑو یا محمد کو چھوڑو؟ کس کو چھوڑو؟ نہیں نہیں نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی چیز میں محبت ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا، اس کی سزا کی انتظار کرنا۔ اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ اللہ سے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبت ہو جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کے بڑھ کر اگر محبت ہو جائے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کا انتظار کرنا۔ جہاد کے لیے تمہیں بلا رہا ہے اور تم اپنے بیوی کو نہیں چھوڑ رہے ہو، اپنی دولت سے محبت ہے، اپنی مال و دولت سے اتنی محبت ہے کہ تم نہیں جا رہے ہو، تو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرنے لگو گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔
واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمام گناہوں سے بچا لے گا۔ نعرہ تکبیر۔ عبداللہ گدروی صاحب، عبداللہ گدروی صاحب۔ تو یہی سے میں اپنے موضوع کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سامنے ہونہار مقرر، نعرہ تکبیر۔ ہندوستان کے جانے مانے پہچانے مولانا عبداللہ سالم چترویدی، عبداللہ سالم چترویدی آ گئے ہیں۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی محمد رسول اللہ کی سیرت کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ برادر اسلام